अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो इमरान खान के खिलाफ और कुछ दीगर शख्सियात के हवाले से आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई शुरू करने जा रही है। यह ऐलान सामने आया सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले की रोशनी में, जो कि कल जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के दौरान कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अज खुद नोटिस लिया था, और इसके जो तफसीली फैसला है उसमें अब ये कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर का तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का जो फैसला था वो गैर आईनी था, और उसके तहत फिर इमरान खान साहब ने जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने असम्बली तहलील करने का जो हुक्म दिया था वो भी गैर आईनी था, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस आ चुका था। पीटीआई का हुकूमत खत्म होने के बाद से एक जो सबसे बड़ा बयानिया है, आज भी खान साहब ने उसका जिक्र किया है, वो बैरूनी साजिश का है, और जो सपोर्टर हैं पीटीआई के उनके जुबान ज़द-ए-आम है ये बात। लेकिन अदालत ने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने कहा कि पीटीआई के वकील ने बैरूनी साजिश का हवाला तो दिया, लेकिन मुबैना मरासले का मुकम्मल मतन अदालत में नहीं दिखाया गया। फिर इसके अलावा ये भी कहा जो साइफर था वो खुफिया सिफारती, ये बड़ी अहम बात अदालत ने की। उन्होंने कहा ये साइफर, ये जो मरासला था, खत था, ये खुफिया सिफारती दस्तावेज है, और सिफारती ताल्लुकात के बायस अदालत इससे मुतालिक कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती है। फैसले में भी कहा गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, सदर और वजीर आजम का असम्बली तहलील करने का इकदाम सियासी जमातों की बुनियादी हकूक की भी मुनाफी है, जो आर्टिकल 5A का इस्तेमाल किया गया था इस हवाले से, और इसका जुडिशल रिव्यू हो सकता है। अब इस अदालती फैसले के ऊपर हुकूमत इमरान खान और दीगर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने जा रही है। जैसा कि आपने सुना भी आगाज में, राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने सदर मुमलिकत से भी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, आज भी जलसा आम से खिताब कर रहे थे, और चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए उन्होंने सवाल किया कि जज साहब, आपको स्पीकर कौमी असम्बली और सदर मुमलिकत ने खत भेजा था, तो आपने उसकी तहकीकात क्यों नहीं की? और इमरान खान ने यह भी सवाल उठाया कि डोनाल्ड लूक किस को कह रहे थे कि हुकूमत तब्दील करो। अपनी बात पर वो कायम है। फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए, क्योंकि उस वक्त वो वजीर कानून थे, उनकी बात की इस हवाले से अहमियत है, उन्होंने कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है इस पे अदालत को हम कह सकते हैं कि एक तंबीह करने वाली टोन थी उनकी। उसमें उन्होंने कहा कि जज साहब ऐसी बातें ना करें, फिर आपको जवाब मिलेगा तो आप आसमान से लग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की एक तारीख है जो कि इतनी शानदार नहीं है। फवाद चौधरी ने आजकल आए रोज़ जो उनके बयान आते हैं वो एक मुख्तलिफ सी मंतिक होती है उनकी इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से, उस पर जो उन्होंने बात की है वो आज हर जगह उसका जिक्र हो रहा है। कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को लहू लगा हुआ है। इन्होंने सियासी फैसले करने के हवाले से वो ये बात कर रहे थे। ये भी कहा कि ये नहीं हो सकता कि जजेस और जर्नैल बंद कमरों में फैसले करते रहें और बाद में बदल दिए जाएं, जैसे अफगानिस्तान जंग में शामिल हुए हजारों जानें गईं और फिर पॉलिसी कहा कि ये दुरुस्त नहीं थी। फवाद चौधरी साहब की इस मंतिक को अगर मान लिया जाए तो फिर सवाल इस वक्त ये उठाया जा रहा है कि फिर जब इदारे कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो आए रोज आकर खान साहब ये बात क्यों करते हैं कि कब्र में फरिश्ते आकर आपको पूछेंगे कि आपने पीटीआई का साथ क्यों नहीं दिया? इन सारे मामलों के ऊपर बात करेंगे कि पीटीआई इस वक्त चाहती क्या इदारों से, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में क्या ये जो बयानिया है बैरूनी साजिश का, ये दब कर रह जाएगा या नहीं। और आर्टिकल 6 के हवाले से मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमाए पीटीआई के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल साहब, और सरबरा पिलडेट अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमारे साथ हैं, जो कि माहिर हैं इंतखाबी और आईनी अमूर के, तो उनसे भी हम जानते हैं इस बारे में। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों की इजाज़त से मैं अहमद बिलाल साहब से अगर आगाज़ कर लूँ एक बुनियादी सवाल के साथ। अहमद बिलाल साहब, थोड़ी रहनुमाई आपसे इस पे चाहते हैं हम। इस वक्त बात ये हो रही है कि जो अदालती फैसला सामने आया, जो कि यकीनन आपने तफसीली तौर पर देख लिया होगा, ये आर्टिकल 6 की कार्रवाई इसके नतीजे में बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हुकूमत ये मौक़िफ़ अपना रही है कि हम बाउंड हो गए, अदालत ने जो फैसला दे दिया कि हम आर्टिकल 6 की कार्रवाई करें इमरान खान साहब, उस वक्त के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और फवाद चौधरी साहब के हवाले से। जबकि मजहर आलम साहब का कुछ लोग ये पॉइंट ऑफ व्यू अपना रहे हैं कि उनका ये एक इजाफी नोट है इसके अंदर, इसमें हवाला दिया गया आर्टिकल 6 का, बाकी के फैसले में नहीं है। आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत शुक्रिया अफसर। मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी और इजाफी नोट में भी ये तो कहा गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, लेकिन आर्टिकल 6 को लागू करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सिर्फ वायलेशन की बात नहीं होती, उसमें तो सबवर्शन की बात होती है, उसमें तो उसको होल्ड इन अबेंस करने की बात होती है। तो मेरे ख्याल में, मेरी राय में, तो ये जो कुछ हुआ है कौमी असम्बली के अंदर, जो डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग थी, वो वायलेशन तो इस फैसले की रूह से करार पाती है, और मैं भी ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वायलेशन थी, और बड़ी, मैं समझता हूँ कि सरीहन वायलेशन थी, और वायलेशन इस हद तक थी
کہ اس کے اندر لا منسٹر صاحب بھی ایک لکھا ہوا پرچہ لے کے آئے تھے اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر صاحب نے بھی فوراً ہی ایک لکھا ہوا پرچہ لے کے اس کے اوپر اپنی رولنگ پڑھ دی. اس کا مطلب ہے دونوں تیار ہو کے آئے ہوئے تھے, پہلے سے پلان تھا. تو یہ وائلیشن تھی, پری میڈیٹیٹڈ وائلیشن تھی اور یہ غلط تھا. لیکن اس وائلیشن سے آرٹیکل 6 برآمد کرنا اور اس کی سبورشن آف کانسٹیٹیوشن وہ ایک ڈیفرنٹ سٹیج ہے. میں سمجھتا ہوں سبورشن آف کانسٹیٹیوشن اور اپلیکیشن آف آرٹیکل 6 یہ بالکل نہیں بنتا. یہ سیاسی ایڈونچرزم ہے جو اگر پی ایم ایل این کرنا چاہے تو کر لے, لیکن اس کا فائدہ نہ سیاسی طور پہ ان کو ہوگا نہ قانونی طور پہ ہوگا میری رائے میں. تو میرے خیال میں تو آرٹیکل 6 کا کوئی یہاں پہ جواز یا جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. ٹھیک. اور یہ جو آپ اس کے بارے میں جو اقدامات اس دن کیے تھے, ہم احمد بلال صاحب آپ سے اس حوالے سے جانتے رہو, آپ بڑے واضح طور پہ موقف اپناتے تھے کہ غیر آئینی ہی ہیں, جو عدالت کی طرف سے بھی اب بات سامنے آئی ہے. سینیٹر شبلی فراز صاحب, اب بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ڈیپینڈنسی بہت زیادہ عدالت کے اوپر, جس طرح آج بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس نے کیوں اس کی تحقیقات نہیں کرائی, عدالت بہت واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے پارلیمنٹیرینز کے سامنے بھی سائفر نہیں رکھا, نہ ہی 7 مارچ کو آپ کو موصول ہوا تب آپ حکومت میں تھے, آپ لوگوں نے کوئی تحقیقات کی اس کے اوپر. اب گنجائش کیا رہ جاتی ہے آپ کی, کیونکہ پورے اقدامات جو بیرونی سازش کے بیانیے کے تحت کیے گئے تھے اس کو غیر آئینی عدالت نے قرار دے دیا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ اس چیز کا بیک گراؤنڈ بڑا بریفلی آپ کو عوام کی یاد دہانی کے لیے کرا دیا جائے. جس طرح کے کچھ میڈیا چینلز پہ یا کچھ تبصرہ نگار اس کی جو اپنے ویوز دے رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ جب یہ سائفر موصول ہوا تھا, کیبنٹ میں لایا گیا, میں اس وقت کیبنٹ ممبر تھا, اور اس میں ہمیں ساری تفصیلاً بتایا گیا, دکھایا گیا وہ سائفر. فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ پرائم منسٹر صاحب چیئر کر رہے تھے کہ ہم جو ہے تو یہ شیئر کریں گے اور یہ ہم بھیجیں گے سینٹ چیئرمین کو, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اینڈ چیف جسٹس آف پاکستان. وہ ہم نے فیصلہ کیا, بالکل کیبنٹ کی منظوری سے وہ ہوا اور ہم نے وہ بھیج دیے رسپیکٹیو آفیسز کو. اب جہاں تک قاسم سوری صاحب کا ڈپٹی اسپیکر کا یا اس کا تعلق ہے جو انہوں نے دی تھی, اور بلال صاحب نے کہا کہ ریٹرن کر تھے, میرا خیال ہے کہ یہ جو سنجیدہ ایشوز ہوتے ہیں ان کو لکھ کر ہی لانا چاہیے. یہ کوئی وہاں پہ طے نہیں ہوا تھا اس ہال میں اس وقت کہ یہ جو ہے جو سازش ہوئی ہے وہ نہیں ہوئی. یہ پہلے سے ہمیں پتا تھا, اور جس دن کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا تو ہمیں معلوم تھا. تو اسی لیے اس قسم کی سچویشنز میں آپ لکھ کے لاتے ہیں, اور لکھنا چاہیے بھی, کیونکہ جو آپ کا ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے, بیکاز آپ پارلیمنٹ کی فلور پہ, اس ملک کا جو سب سے سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ, اس میں آپ کھڑے ہو کے اور آپ وہاں پہ یہ بات کرتے ہیں. تو 100% ہم اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں جہاں پہ رہا فیصلہ. اب دیکھیں, فیصلوں کو تو ماننا وہ تو ہمارا ایز اے سٹیزن آف پاکستان. یہاں پہ سٹینڈ کرنے کی بات نہیں ہو رہی شبلی صاحب, قطع کلامی کی آپ سے معذرت, سٹینڈ فیصلے کے آپ کے بیرونی سازش کی بات کے اوپر سٹینڈ کرنے کی. عدالت یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ آپ نے جو اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ جب نو کانفیڈنس آ چکی تھی, ٹیبل ہو چکی تھی, تو یہ بڑے آبویس غیر آئینی اقدامات تھے. دیکھیں جو سائفر تھا وہ 7 کو آیا اور 8 کو جو ہے تو جمع ہو گئی, نو کانفیڈنس کی تحریک جمع ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, جب عدالت کے, جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ہم رسپیکٹ تو کرتے ہیں, لیکن یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس میں کریں. آپ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس, ان کی ججمنٹ ہے, اس کو دیکھیں. ان میں انہوں نے کہا ہے کہ جس وقت شارٹ آرڈر کیا جا رہا ہو اور اس کے بعد جب آپ ڈیٹیلڈ آرڈر لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس دوران میں کوئی ایویڈنس آپ کو مل جاتا ہے جو کہ امپورٹنٹ بھی ہو اور اہم بھی ہو, تو آپ اس کو اس کے مطابق آپ جو ہے نا اس کو اکوموڈیٹ کریں گے. اس کے بعد جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز ہوئی اس کا بھی نیشنل سیکیورٹی کی بالکل یہ جو کیبنٹ میں ڈیسائیڈ ہوا تھا, ہم نے اسپیکر, ہم نے چیف جسٹس, ہم نے شیئر کیا. نہیں ایک سیکنڈ جی, دس از ویری امپورٹنٹ, یو آر ٹاکنگ آف آرٹیکل 6, اور آپ مجھے 1 منٹ سے بھی کم دے کے, وی آر دا مین ڈیفینڈرز نا, آپ نے تو 2 دے دیے, ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کو میری بات سننی ہوگی جی, میں بعد میں جو ہے تو بے شک آپ ان کو دے دیں, میں مکمل کرنے دیں مجھے. وہ یہ ہے کہ جب یہ سائفر اور یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگز ہیں, میں اس لیے بتا رہا ہوں بیکاز میں آئی واز دیئر, اس لیے اہم ہے کہ آپ میری بات کو تھوڑا سا وزن دیں. سر میں دوسری میٹنگ کا ٹھیک ہے نا, دوسری میٹنگ بھی ہوئی, دیکھیں اس میں کسی نے نہیں کہا کہ یہ مداخلت نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان کو ہم نے وہ بھیج دیا
تو اس میں تو بحث ہی نہیں ہوئی, اس کو تو دیکھا ہی نہیں گیا. تو ہم تو یہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ دیکھیں جی کہ یہ عمران خان کے خلاف نہیں ہوئی ہے, یہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوئی ہے, یہ پاکستان کے خلاف ہوئی ہے. یہ ڈیفائن کر دے عدالت, جو آج عدالت نے کہا کہ سفارتی تعلقات ہیں, ہم ایک مراسلے کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر کوئی حکم نہیں دے سکتے. دیکھیں پارلیمنٹ نے بھیجا ہے, کیبنٹ نے بھیجا ہے, اگر وہ کہتے ہیں یہ کوئی انڈیویجول سائل نہیں لے گیا, اگر وہ بھی لے جاتا میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ 2 نیشنل سیکیورٹی میٹنگز ہوئی, جن اداروں نے وہاں پر جا کر بریفنگ دی, اور وہی سفیر وہ آگے وہی بات جی ہم ابھی بھی دیکھیں ہمارا سٹینڈ کیا ہے. ہمارا سٹینڈ یہ ہے کہ آپ اوپن ان کیمرہ کیمرے لگا کے آپ اس کی پروسیڈنگ کریں اور اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کی انویسٹیگیشن کریں جو سائفر ہے, تو اس سے سب کو پتہ چل جائے گا, بیکاز دیر از اے سالڈ کیس. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. قادر مندوخیل صاحب, بریک کے بعد آپ کی طرف آؤں گا. آپ کا کامنٹ آج تک جو رانا ثناء اللہ صاحب سے سوال بھی ہوا آج کے, اس سے پہلے کس کے اوپر آرٹیکل 6 لگا؟ مشرف صاحب کے اوپر. ان کا معاملہ سب کے سامنے ہے کہ کیا بنا, اس کا نتیجہ کیا نکلا, تو اس میں کیا نتائج نکلیں گے اور کیا زیادہ سخت ہاتھ سیاستدانوں کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے, یہ مندوخیل صاحب سے جانتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ حکومت جو آرٹیکل 6 لگانے کی بات کر رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں, اس کا کیا اس کے نتائج نکلیں گے, کیا واقعی یہ کارروائی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے. قادر مندوخیل صاحب, اب آرٹیکل 6 کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا کچھ سالوں میں پچھلے, اور آج سوال بھی ہوا رانا صاحب سے, جنرل مشرف صاحب کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایک قیدی دکھائیں اس وقت جیلوں کے اندر جو ان کی جو ہیلتھ کنڈیشنز ہیں اس والا ہو. اور ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعتوں کا بھی کیا ہی, ان کے ہاتھ میں بھی کیا ہی تھا اس معاملے میں, اور جو ہوتا رہا نون لیگ کے حوالے سے یا جو بھی. اب آج آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر آپ آئین شکنی کے مقدمات بنائیں اور کارروائی کریں؟ اچھا, ہم کیوں چاہتے ہیں اس کا جواب بعد میں دیتا ہوں. پہلے شبلی فراز صاحب نے جو بات کی ہے, سائفر, مراسلہ اور عدم اعتماد. جب 2018 کا الیکشن ہوا تو ایگزیکٹ 3-4 مہینے پہلے جب پی ڈی ایم بنا تو پی ڈی ایم کے منشور میں عدم اعتماد کا تحریک موجود تھا. آج کی بات نہیں کروں, 4 سال پہلے کی بات کروں. اس کے بعد جب ہمارا لانگ مارچ تھا بلاول بھٹو صاحب کا پیپلز پارٹی کا, اس سے 2 مہینے پہلے ہم نے اس تیاری شروع کی ہے, میٹنگیں وغیرہ کی, ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے اور ہم نے دھرنا نہیں دینا ہے, اسلام آباد پہنچ کے عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنی. 2 مہینے پہلے کی بات ہے. ہم روانہ ہو گئے کراچی سے, اور ہمیں 10 دن 10 رات ہمیں راستے میں لگے, اور ہم جب یہاں پہنچے تھے 8 تاریخ کو, ٹھیک ہے, اور ایگزیکٹ کمٹمنٹ کے مطابق بلاول صاحب نے عدم اعتماد کی تحریک ختم جمع کر کے ہم نے چھٹی کر دی ہے. بہت سارے میڈیا لوگوں نے تنقید بھی نہیں کیا, آپ لوگ آئے اور بھاگ گئے. میں نے کہا بھاگے نہیں ہے, ہم جس مقصد کے لیے ہم نے لاؤ مارچ شروع کی وہ مقصد ہمارا پروگرام نے جمع کر دیا, ٹھیک ہے. یہ تو عدم اعتماد کی تحریک ہے. یہ وکیل ہے, اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے نا, تو 6 مہینے پلٹ کے اب نہیں کہہ سکتا وہ جی فلانا دن جو میں ڈاؤن ٹی وی گیا تھا میرا ساتھ 100 لوگ یہ فائر کاٹو. ایسا نہیں ہوتا ہے, آپ کو ریزن دینا پڑے گا. جو شبلی فراز صاحب فرما رہے ہیں 7 تاریخ کو سائفر یا مراسلہ آ گیا تھا, آپ نے کہا میں کابینہ کی, اس میں ہم نے ڈسکس کیے, بتایا کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے باقاعدہ, میڈیا نے کو رپورٹ کیا, کوئی کابینہ میں لگی نہیں ہو, ان کے گھر کی کابینہ میں ہو گئی ہوگی, پاکستان کے کابینہ میں میٹنگ صاحب سے ہم اکثر پوچھتے ہیں کہتے ہیں وہ ایسی چل رہا تھا, نہیں کومل, میں آپ کو منطق والی باتیں کر رہا ہوں, ٹیکنیکل کرے. کابینہ کا منٹس ہوتا ہے اور منٹس باقاعدہ پبلش ہوتا ہے, ایک دن پہلے آ جاتا ہے. تو یہ کون سا کابینہ تھا؟ اس کے بعد 7 تاریخ سے لے کے آپ نے 27 تاریخ کو آپ نے اسلام آباد کے جلسے میں خط جیب سے نکالا کہ میرے پاس ثبوت ہے اور یہ باقاعدہ تحریری ثبوت ہے. وہ تحریری ثبوت سے چلا کے مراسلہ کس کا؟ آپ کے اپنے سفیر کا. آپ کے سفیر کو جو شاہ محمود قریشی نے کہا وہی لکھا. اس کے بعد جب ہم نے اس وقت اپوزیشن ہم نے مطالبہ کیا کہ بابا یہ جو چیز اگر آپ دنیا میں لوگوں کو دکھا رہے ہو آپ اسمبلی میں پیش کریں, قومی اسمبلی میں پیش کریں. قومی اسمبلی میں پھر بھی پیش نہیں کیا. اسپیکر صاحب نے کہا کہ یہ خط ہے میرے پاس, میں چیف جسٹس کو بھیج رہا ہوں. اس کے بعد آج یہ کر رہا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ ساری باتیں کر کے جس طرح ڈپٹی اسپیکر نے کی ہے, جس طرح اسپیکر نے کی ہے, جس طرح صدر پاکستان نے کی ہے, جس طرح گورنر پنجاب نے کی ہے, آج تو سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کا فیصلہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ آئین کی خلاف ورزی کی سزا کیا ہے؟ آرٹیکل 6 کا کیا مطلب ہے؟ غداری کا. کل کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے, میں آپ کے توسط سے اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کل نہیں کیے تو کب کریں گے؟ اس طرح یہ روڈ پہ چچوراپن کرتے رہیں گے, اس طرح پاکستان کو گالیاں دیتے رہیں گے. سنو, گالیاں دیتے رہیں گے. آج فواد چودھری نے جو بات کی ہے نا, یہ ہے کون؟
یہ انہی کی نرسری سے تو ہے. آج وہ کہہ رہے خون لگا ہوا ہے, اس سے بڑی گالی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, خون لگا ہے منہ کو اسٹیبلشمنٹ کی. آپ اتفاق کرتے ہیں فواد چوہدری صاحب کی اس بات پہ جس کو کہتے ہیں کہ ان کو عادت پڑ چکی ہے؟ اس کے پہلے میں مندوخیل صاحب کی میں بات, 10 سال میں کم از کم اس سے پہلے میں مندوخیل صاحب کو جواب دے دوں کہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی یہ کر رہے ہیں. پتہ نہیں پیپلز پارٹی میں کب شامل ہوئے ہیں, ایم شور کہ کافی عرصہ ہو گیا ہوگا. محنت کی ہے, جو غلط کیا کیا وہ بتاؤ. غلط یہ کیا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو, جس کے نام کا آج آپ لوگ سب کھا رہے ہیں, جو اس کے وارثین ہیں, جس کی شہادت پہ الحمدللہ آپ لوگ جو ہے نا جس طرح کہ وہ بیٹھے نہیں ہوتے ہیں, میں نہیں کہوں گا, اس پہ آپ اس کی خیرات پہ آپ جو اپنی سیاست چلا رہے ہیں. میری بات سنیں, قربانی پہ اچھا وہ قربانی کس چیز کی قربانی پہ کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا, میں ڈسٹرب نہیں کیا نا, آپ جواب دینا. میں جواب دے رہا ہوں نا, آپ شروع ہو جائیں گے. نہیں میری بات سنیں, سننے سے یہ گھبرا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو, جو کہ ہمارا بھی لیڈر تھا, پاکستان کا لیڈر تھا, عالمی لیڈر تھا, کس نے پھانسی دی؟ اس کو یہ ریٹیفائی کرتے, جوڈیشل مرڈر نہیں کہا, انہوں نے نہیں کہا جوڈیشل مرڈر. یہ جو مراسلہ تھا جو بھٹو صاحب نے راجہ بازار میں جا کے نکالا تھا, وہ غلط تھا. یہ باتیں نہ کریں, آپ کو پتہ ہے آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. آپ کے یہ ایک ہسٹری ہے جو کہ پیپلز پارٹی بڑا دکھ ہوتا ہے, اور کوئی نون سے ایکسپیکٹڈ ہے, ہر پارٹی سے ایکسپیکٹڈ ہے. پیپلز پارٹی اپنے محسن پہ کی تاریخ پہ ان کا مذاق اڑا رہی ہے, ان پہ یہ آرٹیکل 6 کی باتیں کرتے ہیں, یہ لو اور ملک کی مسور کی بات. یہ جو ہے نا یہ بھول رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ وضو میں بات کریں جب اس قسم کی بات ہو. میں جملہ دوں. ذوالفقار علی بھٹو سائفر دکھایا اس نے راجہ بازار میں, کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کہا نہیں نسیم حسن شاہ نے کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا. سارا اس پہ کنسنسس ہے کہ نہیں ہے جوڈیشل مرڈر ہوا, ایک اتنا عظیم لیڈر کو پھانسی پہ لٹکا دیا, اسی کے پارٹی کے لوگ آج جو ہے تو اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. مندوخیل صاحب مداخلت تو مان لے کم از کم. اچھا مجھے ایک بات سائفر میں مان لی گئی تھی. جتنے جذباتی ہو کے ہمیں تانے دے رہے ہیں, الحمدللہ باوضو نماز پڑھ کے آؤں. قید کو جوڈیشل مرڈر میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اس وقت کی چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے مانا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. یہ کیا یہ 5 جج مانیں گے تب بات کرنے نا, ابھی تو مت کرنا. اور بات یہ ہوتا نا, آپ بات کرے ہو, میری بات سن, آپ بات کرے ہو, ایک شخص کو ہم سے جدا کر دیا ہے. آپ کے اپنے جو اپنے آئین کا جو مذاق اڑایا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, کومل نہیں کہہ رہی ہے, پاکستان کی میڈیا نہیں کہہ رہی, پاکستان کی سپریم عدلیہ کہہ رہی ہے. اب آپ 5 سال بعد اگر یہ 5 ججز بول دیں ہم سے غلطی ہوئی کہ تب بات کرنا, آج تو مت کرنا بات. یہ دیکھیں یہ کیا لاجک یہ ہے, آپ منطق دیکھیں. آداب ہے جی, سلام ہے, بالکل سلام کرے, آپ سلام کے لائق کو. میں نے ایک بات ہے, خان صاحب آج بھی یہ بات ریپیٹ کریں, سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے او بھائی مجھے ایک بات بتاؤ نا, آپ یہ بتاؤ, یہ شخص کومل سن لے, یہ شخص کہتے ہیں میں لندن میں بڑے عیشی کرا تب میں پاکستان کی خاطر آیا ہوں. یہ پاکستان کی خاطر ہے, کرسی سے ایسے چپک گیا, ایسے چپک گیا. وہ کیا ہوا, آپ کا 2018 میں 155 سیٹیں تھی, آپ کو 17 سیٹیں کس نے دی ہے؟ ہمارے تو 162 تھے موجودہ حکومت کے, ہمیں 10 چاہیے تھی, آپ کو 17 چاہیے تھے. آج وہی 17 ہمارے پاس آ گئے تو طوفان آ گیا. شبلی صاحب آپ کے پاس بھی نون لیگ کے بکر سے جو رہنما ہے وہ کل خان صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ نعرے لگا رہے تھے کہ لوٹے نامنظور. It may be I decide not to talk. No, I will ask you another question. آپ فواز صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو لہو لگ گیا اسٹیبلشمنٹ کا؟ تو پچھلے 10 سال میں کم از کم پچھلے 5 سال میں آپ لوگوں نے کیا ان کا جواب ان سے پوچھے آپ. میں تو فواد چودھری نے جو بھی کہا ہے میں نے انفارچونیٹلی سنا نہیں ہے بیکاز میں میٹنگز میں تھا, لیکن اس کا جواب جو آپ کا سوال ہے نا اس کا جواب ان سے آپ لیں. میں دے دیتا ہوں, بالکل دیں. آپ کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو, میرے منہ پہ الفاظ تو نہ ڈالیں. نہیں میں ایک سیکنڈ, میرے منہ میں الفاظ تو نہ ڈالیں. چھوڑو یار, چھوڑو الفاظ تو نہ ڈالیں, مجھے بولنے دینا, بدتمیزی سے بھائی مجھے بولنے دینا. بدتمیزی کیا شو پہ آتے ہو اسی لیے کہ ڈرامہ کرو. او بھائی او بات سن, میں نے کیا غلط کیا ہے؟ شو میں ایسا ہوتا نہیں ہے. میں آپ کے جواب, او بھائی میری بات سنو, کیا پر غلط کیا ہے, کیا بات کرتے ہو یار, کیا لہجہ آپ نے بات کی کس کے ساتھ بٹھا دیا؟ کس کے ساتھ بٹھا دیا, کیا بات کر, میں جواب دے رہا ہوں نا, کیا بات کر رہے ہو نا, آپ نے جواب سنا, کیا جواب دیں. مندوخیل صاحب آپ جواب دیں. فواد چوہدری صاحب جو کہہ رہے ہیں کیا یہ بات سچ نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں؟ ماضی میں تو رول رہا, لیکن اس وقت وہ جو یہ بات کر رہے ہیں اور شکوہ کر رہے ہیں, آپ کا اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ فواد چودھری سے پہلے یہ پوچھو کہ تیرے چاچا چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ تک کروڑوں اربوں روپے تم اس کے نام پہ نہیں کمائے. یہ دیکھو فراڈ. میری بات سن, میں گواہ ہوں گا. نمبر ایک بات, اب بولنے دینا, اب بولنے دینا, اب بولنے دینا, اب بولنے دینا. میں سیکنڈ بات کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں. نمبر ایک بات, سر لیٹ می, اب آپ مجھے بولنے دینا. دوسری بات, مجھے ایک بات بتاؤ, کیا یہی شخص اس کا بیک گراؤنڈ دیکھے یہ آئے کہاں سے؟
اور یہ بات جو کہہ رہے ہیں ایسٹیبلشمنٹ خون لگا، لیکن ہو سکتا ہے اب سمجھ آ گیا ہو، ان کو ایک بات سمجھ آ گئی. نہیں سمجھ میں کچھ نہیں ہے، کرسی چھین گئی ہے. یہ ہر جگہ اقتدار میں رہتا تھا، آج کرسی چھین گئی ہے تو یہ باتیں کر رہے ہیں. عوام ہمارے لیے نکلے ہوئے ہیں، یہ کرسی چھین گئی نہیں کہ خلقہ ہوا ہے اور کوئی مطلب نہیں ہے. جواب نہیں دیا. آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ اس پر کیا ریئیکٹ کریں گے؟ میرا جواب یہ ہے کہ جو فواد چودھری نے، ایک سیکنڈ جی، آپ اگر یس اور نو کرانا چاہتی ہیں تو پھر وہ فون پہ آپ مجھ سے کر لیں، ٹھیک ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فواد چودھری نے کہا ہے اس نے پوری اس ملک کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی پوری ہسٹری کو اس نے سم اپ کیا ہے. وہ بتا دے، میں نے اس لیے کہا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، ہماری پارٹیوں کو چھوڑیں. ہم تو دیکھیں، ہم تو آئے ہیں نا، ہمارے ساتھ پورے پاکستان کے عوام کھڑے ہوئے ہیں. یہ کیا جو سازشوں کے ذریعے پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. غرق اس لیے کیا کہ یہ سازشوں کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے. آپ نے گیلانی کے بیٹے کو نہیں دیکھا تھا کہ پیسے دے رہے تھے؟ کیا ہوا اس کا؟ لیکن اعتراف پہ جرم بھی تو کرتے. وہ جہاں نواز شریف بھی تو آن ریکارڈ ہے اس بات کے ساتھ کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی ظہیر الاسلام صاحب آ کے ان پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ آپ استعفیٰ دیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے مینج کرنے کے لیے، میرے لیے، ہمارے نہیں. دیکھیں ہمارے ساتھ، دیکھیں جب تک عوام کھڑے ہیں نا، اور وہ آپ نے دیکھ لیا، یہ انشاءاللہ آپ کو یہ تو آپ ادھوری بات کیوں باوجود میں ادھوری بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری پارٹی کی ہسٹری ہے بھائی، ہماری پارٹی کی ہسٹری ہے. ایک سیکنڈ، اگر عمران خان نے اس طریقے سے جس طرح کہ آپ انسینویٹ کر رہی ہیں آنا ہوتا تو وہ 26 سال نہ لگاتا ادھر تک پہنچنے کے لیے. 26 سال لگائے ہیں اس مقام پہ آنے کے لیے. جی شروع کے سالوں میں اور آخری سالوں میں ایسا کیا تبدیل ہو گیا اتنا یکسر؟ میں تو یہی بتا رہا ہوں کہ تبدیل کیا مطلب ہے آپ کا کہ ایک محنت کرتے ہیں آپ تو کسی سٹیج پہ تو آپ کو رزلٹ ملتا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ ساری عمر سفر میں رہیں گے. ایک بریک کی طرف سر، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہے ایک بات کا جو خان صاحب کل ان کا نام لے کے چیف الیکشن کمشنر کا کہہ رہے تھے، اور جو باقی دیگر الزامات. احمد بلال صاحب کا بھی کامنٹ ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو ایک تو آرٹیکل 6 کے معاملات ہیں اور بیرونی سازش اور سائفر کا معاملہ، دوسری طرف پنجاب کا الیکشن بھی بہت اہم ہے اور اس پہ عمران خان صاحب آئے روز جب جلسے کرتے کیونکہ کیمپین چل رہی ہے. مریم نواز بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سن رہے ہوں گے وہ جلسہ کر رہی تھیں، تو اس میں وہ 12 مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا بھی ذکر کر رہے ہیں. اور کل تو انہوں نے براہ راست جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کا نام لے کے کہا کہ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر نے نوٹس لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ بتائیں. ایک اور بات اس کے اوپر سینیٹر صاحب جو رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حق میں ادارے بھی استعمال ہو رہے ہیں وہاں پہ، جو کہ انٹائرلی ڈیفرنٹ بات ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں اور فواد صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے کوئی ثبوت تو سامنے رکھیں. اگر ان نون نمبر سے کالز آ رہی ہیں یا آپ کا کوئی ایسا ممبر ہو جس کو انہوں نے کہہ دیا ہو کہ آپ آزاد لڑ لیں جا کے، ٹکٹ لینے سے کسی کو منع کیا ہو، یا پھر وہ ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی حکومت اگر روکنا چاہے تو اس طرح سے کھلے عام جلسے نہ ہو رہے ہوتے. آپ لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا پیش آ رہا ہے پنجاب میں جو آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، پہلی بات. دوسری بات، آپ نے 25 مئی کو دیکھا تھا کہ کس طرح سے پرامن ایک جو جلوس پرامن مجمع لگانے کے لیے ہم آ رہے تھے، کس طرح سے وحشیانہ طریقے سے، کس طریقے سے کہ ہمیں ماشاء اللہ سے بھی زیادہ وہ لگا کہ جس طریقے سے لوگوں کو مارا گیا، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، آنسو گیس، سب کچھ. یہ کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کرتی ہے؟ یہ وہ جو کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں، یہ تو مطلب ہے کہ دے آر انسلٹ ٹو دا ورڈ ڈیموکریسی. انہوں نے جو کیا تو ابھی بھی ہمیں بالکل جو اب دیکھیں جو چیف منسٹر جو کہ بنا ہوا ہے اور ہم ایگری کرتے ہیں کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کا کوئی لیگل سٹینڈ ہے ہی نہیں. شہباز شریف کے وہ کیا نام ہے ان کا جو بیٹا ہے حمزہ، اس کا کوئی حمزہ شہباز کا کوئی سٹینڈ نہیں ہے، لیگل سٹینڈ نہیں ہے. یہ بھی وکیل ہیں، پوچھ لیں کہ جب آپ کے 20 رکن کا جب نریفائی ہو گئے تو آپ کی حکومت تو گر گئی. لیکن بہرحال آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ پوری کوشش نہیں کر رہے، اس لیے کہ جس دن انہوں نے حلف اٹھایا ہے باپ نے اس کا پرائم منسٹر کا، اس دن ان پہ فرد جرم لگ رہی تھی. یہ اتنی ٹریوسٹی ہے، یہ اتنا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ کہ ایک اچھے بھلی حکومت، صاف ستھری حکومت کو ہٹا کر اور چوروں کو اوپر مسلط کر دی ہے. یہ الیکشنز جو ہیں بیسیکلی آپ دیکھ رہے ہوں گے. آپ کو بھی سے پتہ ہے کہ دھاندلی ہوگی الیکشن میں، پوری کوششیں ہو رہی ہیں. آپ عجیب بات کر رہی ہیں، پاکستان میں ایک اور بھی بات ہے جو ہر مشینری استعمال ہو رہی ہے، PP217 ملتان میں ہر چیز
وہ بھی ان کو بھی نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کہہ رہے ہیں 10 بندے لے کے آئے ووٹ ڈالنے کے لیے تو موٹر سائیکل ملے گی, اس قسم کی بات ہے. تو یہ تو ضابطے کی خلاف ورزیاں ہوتی رہتی ہیں. ہمیں یاد ہے کے پی کے انتخاب ہوتے خان صاحب کو سختی سے منع بھی کیا ہوا تھا. میری بات سنیں, دیکھیں آپ کے ناظرین میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کر دوں. آپ میں چاہتی ہوں سینیٹر صاحب آپ کھل کے بات کریں. نہیں میں کھل کے بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہم کھل کے بات کرتے ہیں, ہم سے زیادہ کھل کے کون بات کرتا ہے. نمبر 2, دیکھیں افسا آپ تو ینگ ہیں. اب پاکستان کے جو عوام خاص طور پہ ینگسٹرز جو ہے نا وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں. اب جو ہے نا جو ہم بیٹھے ہوئے جو یہ تجزیے ہو رہے ہیں اور اپنے ویوز دے رہے ہیں, یہ سارے آؤٹ ڈیٹڈ تجزیے ہیں. قوم ہم سے آگے نکل گئی ہے, قوم کو سب پتہ ہے, اور پریسائزلی یہی وجہ ہے کہ آپ عمران خان کے کوئی بھی جلسے آپ دیکھ لیں, ایسے لودھرا جیسی چھوٹی جگہ پہ اور چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں لوگ ایسے امنڈ آئے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان کا مستقبل بندھا ہوا ہے وہ اس شخص سے بندھا ہوا ہے. قوم اتنی سمجھدار ہو گئی ہے اور نوجوان اتنے سمجھدار ضرور ہیں کہ وہ آج آپ سے بھی سوال پوچھتے ہیں کہ جو آپ ہر کسی کو چور ڈاکو کہتے تھے اور رانا ثناء اللہ کے اوپر منشیات رکھتے تھے, اور بعد میں آپ اس وقت کے وزیر قانون اور وزیر اطلاعات اور سب کچھ رہنے والے فواد چوہی صاحب بعد میں آ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ ٹک رہا ہے, ہم سے پوچھے نہیں. قادر مندوخیل صاحب کی طرح ایک کامنٹ ان کا بھی سر لے لیں آپ. میں ایک کامنٹ اس کا جواب, میں اس کا ایک جواب لے دیکھیں آج کی باری آپ کی. رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت جو ہے انٹیریئر منسٹر ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو کس نے روکا ہے کہ وہ اس کی تفتیش کریں, اس میں جائیں, گہرائی میں جائیں کہ یہ کیا ہوا تھا؟ بس کھل کے بیان کر رہی ہیں دونوں اطراف. جب تو گنجائش ہی کوئی نہیں رہ جاتی, جب وہ فواد صاحب بھی کہہ رہے غلط کیس بنا اور انہوں نے کیبنٹ میں بھی بتایا غلط. جب ان کی وزیر اطلاعات کہہ رہے غلط کیس بنا ہوا ہے تو تفتیش کی ضرورت تو ختم ہو گئی. وہ خود کہہ رہے میں نے کیبنٹ ختم ہو گئی نا, ٹھیک ہے. اب یہ حمزہ شہباز ہماری پارٹی, حمزہ شریف ہماری پارٹی کا نہیں ہے, ان کی اپنی وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار اسپیکر نے اس کو تسلیم کیا ہے. جب بھی تو تسلیم کیا نا سپریم کورٹ کے سامنے. دیکھیں سوال کیا ہے, یہ لوگ ہیں فرسٹریشن کی شکار. لیکن وہ مانیں گے نہیں نتائج کو. دیکھو مجھے پتہ ہے نہیں مانیں گے, یہ تو پتہ ہے کیا تھا, یہ 20 میں سے 18 مل جائے تب بھی جائے نہیں مانیں گے, لیکن اس کو ملیں گے نہیں. دیکھو اس کو ہو جائے کومل, ٹھنڈے دماغ سے تھوڑا سوچے, جو مرضی جذباتی کرو, لوگ سننے والے سمجھدار ہیں. 20 سیٹوں میں سے 10 لوگ تو آزاد تھے. وہ اپنی اس نے پی ٹی آئی کو بھی شکست دی ہے, اس نے پیپلز پارٹی کو بھی شکست دی ہے, اس نے نون لیگ کو بھی شکست دی ہے, وہ بعد میں پی ٹی آئی میں شمولیت کی ہے. آپ اس کی سیٹوں کو کیسے اگنور کر سکتے ہو؟ نمبر 1. اور نون لیگ کو کتنی چاہیے؟ 9 سیٹیں. ان کو چاہیے 15 کم سے کم, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ابھی سے مان لے کہ وہ دال اس کے نہیں گلنے والی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ شیخ رشید جو مرضی بیان دے, فواد چودھری دی, یا یہ لوگ جو مرضی پلان بنا لے, مگر ان کی سارے پلان ابھی بیکار ہو گئے اس وجہ سے کہ ابھی ان کے اوپر شکنجہ تنگ ہو گیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. کل کابینہ کا اجلاس سے غداری کا مقدمہ یا ایم شور کہ وہاں اپروول دی گی کابینہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ رہے 3 دن بعد آ رہے الیکشن پنجاب کا, جو کہ میں نے اس وقت کہا کہ یہ خونی الیکشن ہوگا. یقیناً یہ تو اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگائیں گے. 10 بندے پولنگ اسٹیشن پر کو کیا مطلب؟ پھر یہ جو بات کرے پچھلے جو اس نے احتجاج کیا ہے, کیا سپریم کورٹ میں ان کی بابا روان صاحب نے لکھ کے نہیں دیے کہ H9 پارک میں ہم جلسہ کریں گے؟ عمران نیازی صاحب نہیں, میں نے تو وہ جانا ہے وہاں پہ. کیا آپ بتاؤ دنیا بھر میں کبھی درختوں کو آگ لگایا گیا؟ دنیا بھر میں کوئی مثال ہے مجھے بتاؤ؟ نہیں ہوا. آپ مجھے سن لو کومل سن لے, یہ وکیل ہے, یہ درختوں کو آگ لگانا, اس طرح جلاؤ گلا کرنا, اس طرح منہ کو خون لگا, سن لو اس کا آئین میں گنجائش ہے, اس معنی ہے. ایسی افراتفری ہو تو آرٹیکل 232, 33, 34 یہ کہتا ہے اسمبلی 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. ابھی تو ہم کہتے ہیں ہوگا اکتوبر 2023 میں, مگر اکتوبر 2024 میں الیکشن ہوگا اگر ان کا یہی حال ہوا. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. یہ تو پھر بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ عدالت نے ایک بات اور کہہ دی ہے اضافی نوٹ میں جسٹس مندوخیل صاحب نے کہ الیکشن کب کروانا ہے یہ فیصلہ کسی شخص نے نہیں کرنا بلکہ پارلیمان نے مشترکہ طور پہ کرنا ہے. یہ کیا قابل قبول ہوگا پی ٹی آئی کو؟ سینٹر صاحب سے جانتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس حوالے سے. اس میں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ جہاں پر اضافی نوٹ میں جسٹس مندوخیل نے یہ بات کہی ہے کہ الیکشن کرنا کب ہے, کیونکہ یہ ایک مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا اور بڑا سخت مطالبہ ہے. خان صاحب اس بات کو ریپیٹ کرتے رہے کہ فوری طور پہ انتخابات ہوں, عام انتخابات, تو پتہ چل جائے گا کہ اس حکومت کی کیا پوزیشن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ, اور حکومت بھی یہ بات کہتی تھی کہ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے الیکشن کب ہوگا. عدالت نے بھی اضافی نوٹ میں اپنی اس طرح کی ہی بات کی ہے کہ یہ پارلیمنٹ نے مشترکہ طور پہ فیصلہ کرنا ہے, کسی شخص نے نہیں کرنا. تو پھر سینیٹر صاحب یہ بات تو آپ لوگوں کی پھر تسلیم ہوتی ہوئی عن قریب نظر نہیں آتی ہے. یہ تو عدالت نے واضح کر دیا. یہ تو آپ کی خواہش ہو سکتی ہے, جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یا جو بھی ہیں ان کی یہ خواہش ہو سکتی ہے. دیکھیں اس چیز کا ڈیٹرمن آپ دیکھیں, یہ بھول جائیں پیپلز پارٹی کا
ایک یہ بھول گئے ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھٹو صاحب کے وہ تھے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. تو صحیح بالکل. اب جب عوام چاہیں گے تب الیکشن ہوگا. میں اور آپ اس میں کوئی نہیں ہے. وہ عوام فیصلہ کریں گے جو جو سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں نا, باوجود اس گرمی اس حبس کے, جس طرح وہ جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, گھنٹوں انتظار کرتے ہیں عمران خان کا آ کے جلسہ کرنے کے لیے, جلسے کو سننے کے لیے, اور آخری وقت تک بیٹھے ہوتے ہیں. خواتین بھی آتی ہیں, بچے بھی آتے ہیں, ایک پورا ایک ماحول ہوتا ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں اس طرح یہ جو ملک جس وقت جو پارلیمنٹ ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑی ہوئی ہے, 2-3 سیٹوں پہ کھڑی ہوئی ہے. پنجاب میں ایک کرائسس ہے, مہنگائی کا برا حال ہے, برا حال ہے. کبھی اس ملک کی تاریخ میں اتنے اکنامک کرائسس نہیں آئیں گے, چاہے یہ بلیم کسی پہ بھی ڈالتے رہیں, ٹھیک ہے نا. جتنی بھی اب یہ جو ہے نا یہ الیکشن کو جیتنے کے لیے یہ جھوٹ کی موٹ کی باتیں, ہم نے تو کہا 100 روپے کریں پیٹرول کو اگر آپ کو وہ ہے, یہ بجلی کا وہ کرنا. ہم تو غریبوں کو ہم نے احساس پروگرام کے ذریعے ہم نے 5 روپے کم کیے بجلی کے بلوں میں, یونٹ پرائس کم کی. انہوں نے یہ الیکشنز کو کرنے کے لیے, لیکن عوام جو ہے نا دیکھیں میں نے پہلے کہا ہے عوام بہت باشعور ہو چکی ہے. پچھلے آپ جو کہہ رہی تھی کہ 2018-2013 دیکھیں پارٹیز ایوالو کرتی ہیں. جب دیکھا ہے انہوں نے کہ پارٹی اور کوئی ہے ہی نہیں, تو 2013 کے بعد ہم نے بھی تجربات کیا. 2018 میں میرا ماننا یہ ہے, اور میں نے یہ آپ کے ڈان اخبار میں میں نے یہ بات چھپی بھی ہے اور کہا ہے, پچھلے ہفتے ہی کہا ہے کہ جو RTS سسٹم جس کا کہ ہمیں بینیفیشری قرار دیا جا رہا ہے, وی ور دا لوزرز. ہماری 15 سے 20 سیٹیں جو ہیں وہ کم کی گئی اس RTS کی وجہ سے. ہم شدید مخالفت کرتے ہیں ہم RTS کی, اس کے بینیفیشری یہ لوگ. صاحب RTS اصل وکٹمز تو وہ ہیں, نہ صرف اس چیز کے. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی آج خاص طور پہ, ہم سوچ رہے تھے 1-2 سال پہلے کہ جب PTI کی حکومت ہوگی اگلے عام انتخابات کی تو کیمپینز کیسی ہوں گی سب کی, تو نون لیگ جس طرح سول سپریمیسی کی بات کری, ووٹ کو عزت دو, یہ وہ سب کچھ. آج یہ سب چیزیں اور یہ سب نعرے خان صاحب کے پاس ہیں. مہنگائی کے حوالے سے بھی ہوگا جو آپ لوگوں کے اوپر الزام آئے گا. یہ 1 سال کے اندر آپ لوگوں نے کیا کیا اپنے سر کے اوپر لے لیا, اور شبلی صاحب نے تو یہ بھی انکشاف کیا کہ RTS کا نقصان بھی ان کو ہوا تھا, یہ بھی آپ لوگ 3-4 سال کہتے رہے. دیکھیے علی گنڈاپور جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بولتا تھا, آج ان کا اپنا قائد اس کا مرید بنا ہوا ہے. بی بی شہید کا اس طرح یہ حوالہ دیتے ہیں, اور ان قریب آصف علی زرداری کا بھی حوالہ دیں گے کہ وہ کتنا ذہین آدمی تھا اور کس طرح پاکستان کپے کا نعرہ اس شخص نے لگایا. آپ تو پاکستان کو 3 ٹکڑے کر رہے ہو, آپ تو کہہ رہے پاکستان سری لنکا بنے گا, آپ نے تو پلاننگ کی تھی پورا, ورنہ اور آدمی کیوں نہیں کہہ رہتا. یہ ہمیں پتہ چلا یہ جو 5-5 روپے کی بات کر رہے ہیں, یہ آپ نے IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کو توڑا. یہ جو ہم نے پیٹرول بڑھا یہ اسی کا بھگت رہے ہم. اس وجہ سے اب جب بلاول بھٹو کا جب لانگ مارچ شروع ہوگا وہ گیا تو آپ نے 10 روپے 8 روپے اوگرا نے سمری میں بھیجے تھے کہ زیادہ کر رہے, اس نے اس 8 کو بھی کٹ کر دیا اور 10 روپے مزید کم کر دیا. کس ڈر سے؟ اور پھر یہ زیادہ دور نہیں جا, یہ جو بڑے سازش 7 تاریخ کی بات کرے, کیا شیخ رشید نے نہیں کہا کہ 4 مہینے پہلے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے؟ تو اس وقت تو مراسلہ بھی نہیں تھا, اس وقت تو سازش بھی نہیں تھا. تو شیخ رشید ان کے اتحادی ہے نا. میں ایک چیز بتاؤں, شیخ رشید ہو گیا, فواد چودھری ہو گیا, شاہ محمود قریشی, یہ ان کے سلطانی گواہ بنیں گے. لکھ لی میری بات ہے آج, یہ نوٹ کرے, یہ ان کے سلطانی گواہ بنیں گے ایک ایک جرم کے. آج بنا ہوا ہے رانا ثناء اللہ کی کیس کا فواد چودھری سلطانی گواہ بن گئے, یہ اسی طرح اسی مراسلے کا سلطانی گواہ بنے گا شاہ محمود قریشی, اور اسی طرح ان کے وہ علی گنڈاپور جس طرح باتیں کر آج اس کی اپنی قائد بھٹو صاحب کی تعریفیں کرے. سوال یہ ان کو یہ بولے سر میرے مشورہ ہے, ناقص مانیں گے تو نہیں. پیپلز پارٹی کی حکومتیں ختم ہوئی, ہماری قائد کو ہم سے جدا کر دیے, بی بی شہید کو قتل کر دیا ہے, سن سے وہ سب کر دیا ہے, اس کے وہ یہ آپ کا قصوری تو جو آپ کے ساتھ تھا. تو اس کے بعد یہ اس کے بعد بولنے دے. اچھا میرے مشورہ ہے نواز شریف کی حکومت ختم کر دی, اس کو جلاوطن کر دیا وغیرہ وغیرہ. یہ محنت کرے, مزدوری کرے, کم بیک کر دے, جیسے پیپلز پارٹی نے کم بیک کی, نون لیگ نے کم بیک کی, یہ محنت کرے. یہ عوام کی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کیبنٹ میں بیٹھ کے جب بار بار فواد صاحب جیسی شخصیات جو امپورٹنٹ منسٹریز کے اوپر تھیں وہ یہ کہتے رہے کہ میں کہتا رہا لیکن سینس نے پریویل نہیں کیا, وہ واقعات ہو گئے, تو پھر تو بہت اور بھی سوالات اٹھتے ہی رہیں گے کہ خان صاحب کس تحت فیصلے کر رہے تھے. دیکھیں فواد چودھری کا وہ ہے, ہمارا دوست ہے, ہمارا بڑا ایک کمپیٹنٹ منسٹر ہے, اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جو کہ حقائق پہ مبنی نہ ہو. اچھا تو یہ سچ کہہ رہے ہوں. وہ ایک وائس ہے. خان صاحب نے کیوں نہیں سنا؟ ایک سیکنڈ نہیں, دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر میں نے یہ بات کہی ہے, ہم کئی منسٹرز ہیں انہوں نے اپنے اوپینینز دیے ہیں جو کہ یہ تو ایک کنسنسس ڈیسیژن ہوتی ہے. کیبنٹ میں صرف فواد چودھری نہیں بیٹھے ہوتے,
اور بھی منسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا مختلف کس چیز پہ, رانا صاحب کے اوپر منشیات کے مقدمے کا. دیکھیں اس وقت میں تو کیبنٹ میں نہیں تھا, تو اس لیے میں نہیں کہہ سکتا ہوں, بٹ آئی ایم شیور کہ اس پہ ڈسکشن ہوئی ہوگی, اور جو فیکٹس بنائے گئے تھے ان کے مطابق. دیکھیں جس طرح کے ججز میک ڈیسیجنز آن دا بیسس آف ایویڈنس, جس طرح پائلٹس فلائی آن دا انسٹرومنٹس ناٹ وٹ دے فیل, اسی طرح جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ڈیسیجن لیتا ہے جو اویلیبل انفارمیشن اس کے پاس ہوتی ہے. وہ انفارمیشن آیا اس کی سورس غلط تھی یا اس کو نہیں پوری کہانی نہیں بتائی گئی, اوبیسلی یہ کلیکٹیو ایک ڈیسیجن ہوتی ہے, اس کی کیبنٹ کی ڈیسیجن ہوتی ہے, اور وہ مصطفیٰ ایم پکس کیس کے مطابق اس سے تو پتا چلتا ہے کہ کتنی ناقص انفارمیشن خان صاحب تک نہیں, ناٹ ایٹ آل. کیوں ناقص انفارمیشن, کیونکہ بعد میں کیا ثابت ہوا سر؟ دیکھیں تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جو رانا ثناء اللہ ہیں انٹیریئر منسٹر ہیں اس وقت, سیاہ و سفید کے مالک ہیں, وہ اس کے کریں نا تحقیقات, جو بھی بندہ وقت ختم ہو گیا. لیکن ایک کوئک کامنٹ, یہ رانا ثناء اللہ کا جو کیس بنا تھا, مجھے اسی دنوں میں ان کا ایس ایچ او ایک کھانے میں ہمارے ساتھ بیٹھا تھا, میں نے سوال کیا کہ یار میں وہ کیوں ایک بندہ پنجاب کا صدر ہے وہ کیسے رول لے جا سکتے, اس نے بولا جھوٹا ہے, یہ میں اس دنوں کی بات بتا رہا ہوں. اور پھر اس نے کیا کہا, فواد چودھری نے کہا باقاعدہ کابینہ میں کہ آفیسر اٹھ کے چلا گیا, وہ آفیسر کون تھا؟ بالکل صحیح. اے این ایف والے ایک وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن اس کو میں چاہتی تھی مزید اس پہ بات کرتے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب اور قادر مندوخیل صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے. احمد بلال صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام کے آغاز میں تھے, ان کا بھی بہت شکریہ. آج کے لیے ناظرین اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ہم مزید ایشوز ہیں اور خاص کر پنجاب کا جو الیکشن ہے اس کے اوپر بات کریں گے. خدا حافظ. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے, اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے.